बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। बिल-आखिर इमरान खान साहब कराची पहुँचे, कराची का दौरा किया जो कि मुकम्मल तौर पर नाकाम साबित हुआ, नाकाम साबित हो चुका है। और वाक़यात जो पेश आए वो चीख चीख के बता रहे हैं कि इमरान खान साहब फिसल रहे हैं, उनका इक़्तिदार ख़त्म हो रहा है, उनको लोग लिफ्ट नहीं करा रहे। हमारे पंजाबी में एक मिसाल है कि जब बुरा वक्त आता है तो साया भी साथ छोड़ जाता है। हुज़ूर आला, ये तो फिर वो क्या कहते हैं, इत्तेहादी हैं। और इमरान खान साहब की इस वक्त की हालत कराची दौरे के बाद जो सामने आ रही है वो उसी तरह ही है। वो पंजाबी में कहते हैं कि पानियों पतले ते कखों होले ते उंज अन्ने बोले। तो ये वो उनका हाल है। क्यों मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब जो है वो MQM के पास गए, MQM के गिले शिकवे रहते हैं और वो इत्तेहादियों के हमेशा गिले शिकवे रहते हैं। मखलूत हुकूमत का यही अलमिया होता है कि उनको बड़ा इत्तेहादियों को पैम्पर करके रखना पड़ता है। और आपको याद होगा कि पीपल्स पार्टी के दौर में हर दूसरे तीसरे दिन जो है वो MQM जा रही है, MQM आ रही है, MQM जा रही है और MQM आ रही है। तो इसी तरह ये भी इनके साथ इनके बारे में चूँकि पता था कि बाप ज़िरांदे ताज मोहम्मद, यानी कि जो इनके सर के ऊपर साया है, तो लिहाजा इनके साथ MQM की नाराज़गी का लेवल वो नहीं था। और वैसे भी MQM का वो जो माहौल था ना जी, वो वाला जो वो टेरर था, वो वाला ख़त्म हो गया हुआ। तो एक वजह ये भी हो सकती है। और दूसरी वजह ये भी है कि जिन्होंने अल्ताफ़ हुसैन का टेरर मुका दिया इस मुल्क से, उसकी शपशपा मुका दी, उसका वो जो था तैंप टास किस्म का जो माहौल था वो मुका दिया, ख़त्म कर दिया। तो हम किस खेत की मूली हैं? तो लिहाजा उन्होंने जो तनख्वाह या जो सलूक इमरान खान साहब करते थे उसी तनख्वाह पर MQM के साथ चलती थी। उसके बावजूद आदत से मजबूर चोर चोरी से जाएगा, हेरा फेरी से तो नहीं जाएगा। तो वो हेरा फेरी वो जो थी वो सियासी वो लगाए रखते थे, हल्की फुल्की मौसीकी। लेकिन इमरान खान साहब ने उनको कभी लिफ्ट नहीं कराई थी। अब वो गए उनके पास और जाके MQM का तो वो वाला मुंह बना के बैठी हुई थी ना, नाराज़ महबूबा वाला मुंह के अब वो आएगा तो मैं कहूँगी सोने के कंगन भी चाहिए, चांदी की बालियाँ भी चाहिए, या चांदी के कंगन या सोने की बालियाँ, मुझे ज्यूरी का इतना पता नहीं है। तो बहरहाल वो जनाब मूड वो वाला बना के बैठे हुए थे। खान साहब गए, उन्होंने जांदिया सार किया कि मेरी गल सुनो, घबराना नहीं तुसी, ये जो है ना तरीक़े एतमाद ये आएगी, नाकाम हो जाएगी, धरने वाले भी ख़त्म हो जाएंगे, घबराना नहीं आपने। वो कहते हैं फिर हमने क्या करना था, हमने कोई शिकायत ही नहीं की, हमने जी करके चाय शाय पिला के उनको रुखसत कर दिया। मामला इतना गंभीरता का शिकार हो इमरान खान साहब को, मेरा ख्याल है कि उनको या तो किसी वो ओवरडोज्ड हैं, या फिर उनकी कोई नींद नहीं पूरी हुई, या फिर वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा परेशान हो गए हुए हैं। जब ज़रूरत से ज़्यादा बंदा परेशान हो जाए तो ज़हन मफलूज हो जाता है और बंदे को लगता है वो परेशान नहीं है। फिर देखें, आपको वो बेगम साहबा पागलखाने के भी दौरे करती रही हैं, तो वो कहने का मतलब ये है कि जब बंदा बहुत ज़्यादा परेशानी में फिर हंसना शुरू हो जाता तो उसको पता ही नहीं चलता, ये एक ज़हनी कैफियत होती है। तो मुझे लगता है कि इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने जाके MQM के साथ जो मामला किया तो MQM भी फिर आगे से हैरान परेशान। और वो आमिर खान साहब बाहर आके कहते हैं कि जी कि हमसे तो उन्होंने कोई बात ही नहीं की कि तुम्हारा वोट चाहिए, आपका साथ चाहिए। पता नहीं वो किस जोम में हैं, किस खुशफहमी में मुब्तला हैं। ये मैं कह रहा हूँ कि MQM कहाँ जा सकती है, MQM की क्या औकात। फिर फ़ोन आ जाएगा तो फ़ोनों वाला भी मामला जो है वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि वो जो बिपता जाके चौधरी साहब ने, चौधरी शुजात हुसैन साहब ने सुनाई मौलाना फजलुर रहमान साहब को कि हुआ क्या था उनके साथ, फ़ोन कहाँ से आया था, वो भी मैं आपको चल के बताऊँगा। लेकिन इमरान खान साहब किसी गलतफहमी का शिकार हैं, ये MQM की हरकत से या उनके तर्ज़ अमल से पता चला। तो लिहाजा जवाब ही समझे, क्योंकि खान साहब ने उनका साथ नहीं मांगा, उन्होंने अपना साथ दिया नहीं। बाहर निकल के उन्होंने कहा कि जी असी तो चले हैं जनाब आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ, वहाँ पर जाके कोई अपना मुस्तकबिल तलाश करते हैं। और आसिफ अली जरदारी जो हैं वो अच्छे साथी साबित होते हैं, ये मैं आपको बता दूं। उनकी वो थी ना मुफाहमत वाली पॉलिसी जो उनके लिए ताना बन गई थी। उन्होंने वो जो 2008 से 2013 तक हुकूमत, जिस तरह वो चूँ के मरबे वाली हुकूमत चलाई थी, ये उन्हीं का हौसला था। तो लिहाजा परवेज़ इलाही भी उनके बदतरीन दुश्मनों में होते थे, वो भी उनकी तारीफ़ करते हैं। MQM वाले भी कहते हैं यार जरदारी चंगे ना सारे विचों। तो जरदारी साहब की तरफ जा रहे हैं, इसका क्या मतलब है? वो कह रहे हैं कि जी कि हम जो कौमी मफादात को मद्देनज़र रखते हुए फ़ैसला करेंगे कि हमने तहरीक अदम एतमाद में हुकूमत का साथ देना है या अपोजिशन का साथ देना है।
کلیہ وہی ہے. وہ دیکھیں یہ جو کھیل کھیلنے والے ہیں نا، یہ کھیل کھیلنے والے وہ ہم سے آپ سے بڑے ہوشیار ہیں، بڑے چلاک ہیں. ایک ملاقات کیا کھیل ہے اس کا ماجرا جو ہے وہ میں نے پچھلی ولاگ میں آپ سے گزارش کی تھی کہ جو کھیل کھیلنے والے ہیں انہوں نے جو فارمولا سیٹ کیا ہے وہ فارمولا یہ ہے کہ میسج ایک ایسا جائے خان صاحب کی طرف سے، ان کی پارٹی کی طرف سے، کہ جو تھادی ہیں ان کو اپنی پڑ جائے کہ ان کا تو اپنا ہاؤس ان آرڈر نہیں ہے. تو لہٰذا کراچی جانے سے پہلے فرمایا یہ گیا، پاکستان مسلم لیگ کاف جو اس وقت دھڑے بندی کا شکار ہے اندر سے، انہوں نے یہ طارق بشیر چیمہ صاحب ملاقات کی، پرویز خٹک صاحب ساتھ موجود تھے وزیر اعظم سے. تو انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ وزیر اعظم صاحب اگر تو آپ کی پارٹی، آپ کا ہاؤس ان آرڈر رہتا ہے، آپ کے ساتھی تتر بتر نہیں ہوتے تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر وہ ہوتے ہیں تو پھر پاکستان مسلم لیگ کیوں پھر کوئی اور فیصلہ کرے گی. اچھا اب یہ تو ہاؤس ان آرڈر نہیں ہے، یہ تو انوں کو نظر آتا ہے، اندھوں کو نظر آ رہا ہے. جہانگیر ترین گروپ چلیں جی کہ وہ پارٹی سے آپ نے ان کو دیس نکالا دیا ہوا ہے. علیم خان صاحب کل تک تو آپ کے ساتھ تھے، وہ بزنس کی وجہ سے چھوڑ کے گئے تھے، اور پھر یہ لالی گروپ تو ترین گروپ، اور پھر دوسرا گروپ وہ کیا نام ہے جی علیم خان صاحب کا اپنا گروپ، اور پھر اوپر جو ہے وہ کیا اس کو کہتے ہیں پرویز خٹک گروپ بھی ہے، ایک بڑے گروپ ہے، عاطف خان گروپ ہے. تو گروپ ہی ہے پارٹی. بیسکلی عمران خان صاحب کی جو پارٹی ہے اس کا شیرازہ بکھر چکا ہے، اور یہی کافی ہے جو ان کے اتحادی ہیں ان کو عبرت دلانے کے لیے، ان کو خوف دلانے کے لیے. تو عمران خان صاحب سے اپنی پارٹی سنبھل نہیں رہی تو دوسروں کی پارٹی کے وہ پیچھے پڑے ہوئے ہیں. اور پھر دوسرا جو میں کہہ رہا ہوں کہ دورہ بار بار کہہ رہا ہوں کراچی کا ناکام ہوا ہے. خان صاحب سے جی ڈی اے کے جو سرکردہ لوگ جو ان کو چاہیے، یعنی کہ اراکین قومی اسمبلی اور پھر جی ڈی اے کے ہیڈ، وہ بھی ان سے نہیں ملے. انہوں نے کسی نے بیماری کا بہانہ بنا لیا، کوئی کچھ ایم پی ایز آ کے وزیر اعظم کو سلامی ڈال کے چلے گئے. تو حضور اعلیٰ دن 21 ہیں یا 22 ہیں یا 24 ہیں، جتنے بھی دن ہیں، فیتے پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں اپوزیشن والے. کہہ رہا ہوں عمران خان صاحب کے اتحادی کہ بس ان کی پارٹی کتنی رہ گئی ہے، بس وہ پمائش کر رہے ہیں ہر وقت. اور مطلب ان کا فیصلہ کیا ہوگا ان حالات میں، یہ عمران خان صاحب کو سمجھ نہیں آ رہی. اور عمران خان صاحب جو ہے وہ لمبی چھوڑ رہے ہیں کراچی میں. وہ جو گورنر ہاؤس میں جو وہ ہیلتھ کارڈ کے احساس پروگرام جو بھی ہے، اس پروگرام کے تحت وہ لوگوں کو بلا کے سرکاری سطح کے اوپر، مطلب سرکار میں ہوں آپ، اور لوگوں کو اتنے تو پٹواری ہوتے ہیں، یہ پٹواری ان کی چھیڑ ہوتی تھی، یہ نون لیگ کو چھیڑا کرتے تھے، یا اتنے تو کلرک بادشاہ ہوتے ہیں، وہ جلد صاحب کی گراؤنڈ بھر جاتی ہے. تو جو گورنر ہاؤس کا سبزہ دار ہے اس میں وہ لوگوں کو بلا کے عجیب و غریب لمبی چھوڑ رہے ہیں. اور وہ چھوڑ کے آ رہے ہیں کہ جی کہ میں تو اللہ سے دعا کرتا تھا کہ اپوزیشن یہ کرے. تو اچھا وہ کیا کرے جی کہ تحریک عدم اعتماد، تو پھر میں کی کراں گا، پھر میں تحریک عدم اعتماد کام کر کے تو میں پتہ نہیں کی کراں گا. میں تو دعائیں، میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے. وہ کنے بندے سن ہاتھ جناب ٹھاڈے؟ ابھی آپ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، آپ نے اپنا کوئی سیاسی مخالف جیل سے باہر نہیں رہنے دیا، تو ابھی آپ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. تو یہ صرف اپنا جو ہے نا مومنٹم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. ادروائز پارٹی جو ہے وہ فارغ ہو چکی ہے. عمران خان صاحب نہ صرف خود فارغ ہو چکے ہیں بلکہ پارٹی فارغ ہو چکی ہے. تو وہ اب کہہ رہے ہیں کہ جی کہ میں نے یہ عدم اعتماد کے بعد، یعنی کہ ناکامی کے بعد اس کی، میں نے اس کو نہیں چھوڑنا، کس کو، ڈاکو زرداری کو نہیں چھوڑنا، فضلو ڈیزل کو نہیں چھوڑنا. یہ پالشیا اب اس لینگویج کے اوپر آئے ہوئے ہیں. کوئی گل نہیں، یہ اس کا جواب تو وہی دیں گے جو جن کو وہ کہہ رہے ہیں، وہ دیں یا نہ دیں ان کی مرضی. لیکن ایک اور جو ان کو تھوڑا سا لیول اب آپ چیک کریں کہ ان کو تھریٹ اب کس لیول کے آ رہے ہیں. ظاہر ہے کہ جب آپ کمزور پڑیں گے تو پھر تھریٹ تو اس لیول کے آئیں گے. عامر لیاقت صاحب بھی تبکی لگا گئے ان کو. کراچی میں وہ گئے تھے، ان سے وہ ملے نہیں، انہوں نے پھر ٹویٹ جو ہیں وہ داغے ہیں. انہوں نے کہا کراچی میں گورنر ہاؤس کی تقریب میں وزیر اعظم ابھی خطاب کر رہے ہیں، تمام ایم این ایز اور ایم پی ایز موجود ہیں، مجھے نہیں بلایا گیا. کوئی بات نہیں، اللہ عمران خان کو سرخرو کرے. ہم کل بھی نظر انداز تھے، آج بھی نظر انداز، مگر یاد رہے ہماری نظر بھی ہے اور انداز کا تو کیا ہی کہنا. اگلا ٹویٹ فرماتے ہیں وزیر اعظم صاحب اپنے لوگوں سے بھی مل لیں. ایم کیو ایم والے کوئی 2-4 ہیں اور ہم 12 ہیں، اور آپ مجھ سے تو ملنا ہی نہیں چاہتے.
شاید حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ مجھے آپ نے عضو معطل کی طرح ووٹ ڈالنے والا کراچی کا ایک فالتو ایم این اے سمجھ رکھا ہے، اب اسلام آباد ہی میں ملیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ بھی مطلب عمران خان صاحب چیک کریں کہ ان کو لیول کیا ہو گیا ہے کہ ان کو ان کا ایک رکن قومی اسمبلی جو کبھی کہتا ہے الطاف حسین میرا لیڈر ہے، کبھی کہتا ہے عمران خان میرا لیڈر ہے، کبھی وہ آصف علی زرداری کے مطلب گھٹنوں کو ہاتھ لگا رہے ہوتے ہیں، تو وہ عمران خان صاحب کو دھمکیاں دے رہے ہیں۔ باقی رہ گیا معاملہ چودھری یا اتحادیوں کا۔ ان اتحادیوں میں سے ایک چودھری برادران جو اپنی کہہ لیں کہ اپنا انہوں نے وہ باجا بجایا ہوا ہے اپنی وزارت اعلیٰ کا، اس میں معاملہ یہ ہے کہ چودھری صاحب جو ہیں وہ اسلام آباد میں ہیں، اپنی پارٹی کے اندر ان کے پھوٹ پڑ چکی ہے۔ چودھری صاحب نے قصد کیا کہ میں نے جا کے ملاقات کرنی ہے مولانا سے بھی اور ان سے بھی کیا نام ہے جی ان کا آصف علی زرداری صاحب سے۔ تو خبریں یہ چلی کہ چودھری شجاعت صاحب جا رہے ہیں اسلام آباد، اور پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ اپنا میڈیا سیل وہ خود چلاتے ہیں، ان کے جو گھر کے اندر ہی بنا ہوا ہے۔ عثمان صاحب جو ہیں، عثمان یوسف صاحب، وہ اس کے ہیڈ ہیں، ہمارے بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں، تو وہ اس میڈیا سیل کو دیکھ رہے ہیں اور اس پر کنٹرول جو ہے وہ پرویز الہی صاحب کا ہے۔ وہاں سے یہ خبر چلائی گئی کہ جی کہ اپنا چودھری صاحب نہیں جا رہے، ان کو ڈاکٹروں نے منع کیا ہوا ہے، لیکن چودھری صاحب پہنچ گئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چودھری صاحب طارق بشیر چیمہ صاحب وہ کچھ 5 ہیں، جن میں سے جو 4 ہیں، 5ویں تو ان کی ریزرو سیٹ ہے، تو ان میں سے ایک طارق بشیر چیمہ صاحب آؤٹ آف پارٹی کے باہر سے ہیں، ایک مونس الہی صاحب ہیں، ایک حسین الہی صاحب ہیں۔ حسین الہی صاحب وجاہت صاحب کے بیٹے ہیں، یعنی کہ پرویز الہی صاحب کے اور چودھری شجاعت صاحب کے بھتیجے ہیں، مونس الہی صاحب ہیں، ہاں جی۔ اور تو مطلب یہ کل ملا کے ہے 4 سیٹوں کا معاملہ، اور ان 4 میں سے صرف مونس الہی صاحب جو ہیں وہ پرویز الہی صاحب کے کہنے پہ ڈال سکتے ہیں ووٹ، باقی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ پرویز الہی صاحب غلط کھیل رہے ہیں۔ تو انہوں نے جا کے بتائی ہے بات، وہ بات کیا ہے، وہ بڑی اہم بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 6 فروری کو آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب کو جا کے ملے تھے، اور اس سے پہلے ایک دن پہلے آصف زرداری صاحب کی اور شہباز شریف صاحب کی الگ الگ پنڈی میں کسی ایک اہم شخصیت کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی جو اسلام آباد میں ہوتے ہیں، ہاں جی۔ تو اس ملاقات کے بعد پھر یہ والا کام شروع ہوا ہے، 6 فروری سے سٹارٹ ہوا ہے یہ والا کام۔ عمران خان صاحب کے خلاف جو ایک دم تیزی آئی ہے نا، تحریک عدم اعتماد آئے گی تو یہ ہوگا وہ ہوگا، ان کو گھر بھیجیں گے۔ تو 6 فروری سے یہ والا کام شروع ہوتا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب کے گھر جاتے ہیں بیٹے کو لے کے، مریم بھی وہاں پر ہوتی ہیں، اور وہ اعلان وہاں پر ہوتا ہے کہ ہم تحریک عدم اعتماد لے کے آئیں گے۔ 7 فروری کو آصف علی زرداری صاحب چودھری برادران کی طرف جاتے ہیں اور ان کو پیشکش کرتے ہیں کہ جناب کہ آپ کو ہم وزیر اعلیٰ بنائیں گے۔ پھر 13 فروری کو شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ 14 سال بعد یا 24 سال بعد پرویز الہی یا چودھری برادران کے گھر تشریف لے جاتے ہیں، وہ ملاقات جا کے کرتے ہیں۔ پھر چودھری شجاعت صاحب راوی ہیں، یہ جو ہمارے ذرائع نے بتایا کہ پھر پائنو آئندہ فون نمک منڈی کا آپ کو پتہ ہے وہ کہاں پہ ہے، وہاں نمک منڈی وہاں کی فوڈ سٹریٹ ہے اس شہر کی، جس شہر سے فون آیا، وہ فون آتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے چودھری برادران جو ہے وہ اپنی ساری کمٹمنٹس کو بھول جاتے ہیں۔ چودھری شجاعت صاحب کہتے ہیں کہ میں نے پرویز کو کہا تھا کہ اب اس فون کا پریشر لینے کی ضرورت نہیں ہے، اب وہ اس کی کوئی نہیں سنتا، پائن تسی بھی نہ سنو، تسی بھی نہ پریشر لو، لیکن پرویز الہی صاحب کو تو سپاہی دبا مار دے، تو پرویز الہی صاحب جو ہے 3 دن کرسی تو نہیں اٹھتے، یہ ان کی ہے سپاہی کڑا، سپاہی جو ہے وہ پولیس کا سپاہی نہیں، نہ ایف آئی اے کا سپاہی، نہ کوئی اور سپاہی، وہ والا سپاہی۔ تو کوئی حوالدار آ جائے تو سمجھتے نہیں جناب کہ پتہ نہیں ملکہ برطانیہ چل کے گھر آ گئی، ان کا یہ لیول ہے اور ان کی یہ منٹیلٹی ہے۔ لیکن چودھری شجاعت صاحب جو ہیں وہ زیادہ زیرک سیاستدان ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے اس کو کہا کہ اس یہ دباؤ لینے کی ضرورت نہیں ہے یہ ٹیلی فون کی۔ پھر 21 فروری کو جب یہ باتیں کھلیں اور کوئی شکوک و شبہات کے دائرے بڑھے، تو پھر مریم اورنگزیب نے وہ والی اسٹیٹمنٹ جاری کی تھی کہ ایک پرسنالٹی جو ہے وہ فون کر رہی ہے۔ پھر اس کے بعد وہ پھر ساری ڈی جی ایس پی آر کی طرف سے بھی پھر وہ آئی کہ اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں، افواہیں ہیں، حالانکہ وہ متعین الزام تھا، صاف اشارے تھے۔ تو بہرحال وہ ان کی مرضی ہے، بڑے گھر والے جانن چھوٹے گھر والے جانن، اسی وچ کون خام خواہ، تو ہم نہیں اس پہ بات کرتے۔ تو وہ جو ٹیلی فون کی وجہ سے گڑبڑ ہوئی تھی، تو چودھری شجاعت صاحب
مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی کہہ گئے، اب آصف علی زرداری صاحب کو بھی کہیں گے کہ یار کہ جہاں سے رابطہ ٹوٹا تھا فون سے پہلے، جہاں پر ہم تھے، جس پوائنٹ پر ہم متفق تھے، وہیں سے کام شروع کرتے ہیں. تو کہنے کا وہ پھر جو طارق بشیر چیمہ صاحب جو ہے وہ وارننگ دے آئے ہیں عمران خان صاحب کو. سر کھیلنے والوں نے جو یہ رن ڈالا ہے یا جو رنگ ڈالا ہے یا جو کھیل شروع کیا ہے، جو چال چلی ہے کہ عمران خان کا ہاؤس جو ہے وہ خراب کر دیا ہے یا اس کے گھر کے اندر جو ہے وہ بغاوت کھڑی کر دی ہے، تو گھر میں جب لڑائی ہو تو باہر آپ کی مدد کرنے کون آتا ہے؟ سادہ سا فارمولہ ہے. تو عمران خان صاحب اگر بچنا چاہتے ہیں تو اپنی پارٹی کو بچائیں، یونائٹ کریں. یہ پارٹی بچنے والی ہے نہیں، کیونکہ پارٹی اپنی ہے نہیں، پارٹی تو انہوں نے سی جنہ دی سی. سادہ سا فارمولہ ہے، اس میں راکٹ سائنس تو ہے کوئی نہیں. تو لہٰذا عمران خان صاحب کا ڈھول بج گیا بیچ چوراہے میں، بلکہ پھٹ گیا. تو عمران خان صاحب جو ہے وہ اٹس ناؤ میٹر آف ٹائم، مطلب ہر گزرتے دن کے ساتھ ان کی وزارت عظمیٰ ان کے ہاتھ سے کھسک رہی ہے، جھڑ رہی ہے. اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک کہہ لیں کہ تاریخ کا حصہ بن رہے ہیں. ہر روز جیوں ایک دن کم ہو رہا ہے تحریک عدم اعتماد کی تاریخ تک. عمران خان صاحب جو ہیں وہ پانیوں پتلے ککھوں ہولے تے انے تے بولے. قصہ مختصر، فقط اتنا ہی، فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.